रकातिन, एक रकात में एक ही सूरत पढ़ी जाएगी या मुतअद्दिद सूरतें पढ़ी जा सकती हैं, ये इख्तिलाफी मसला है। इसको इमाम तहावी रहमहुल्लाह यहाँ पेश कर रहे हैं और फरमाते हैं कि बाबू जमे सूर फी रकातिन, एक रकात में सूरतों को जमा करना। दो नजरिए हैं दरअसल यहाँ। एक राय ये है कि एक रकात में सिर्फ एक सूरत पढ़ी जाए, सूरह फातिहा के अलावा दो सूरतें जमा करना मकरूह है। सूरह फातिहा के साथ किसी ने सूरह अलम तरा कैफ क़ाल रब्बुक सूरह फील पढ़ ली तो सूरह कुरैश नहीं पढ़ेगा, फिर सूरह कुरैश पढ़ ली तो सूरह अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन माऊन जो है वो नहीं पढ़ेगा। दो सूरतें एक साथ पढ़ना मकरूह। दूसरी राय यह है कि पूरी सूरत पढ़ना, आधी सूरत पढ़ना, दो सूरतें पढ़ना, कई सूरतें जमा करना, इसमें कोई हरज नहीं है। इन दोनों बातों को पेश कर रहे हैं। अभी क़ाल हद्दसना अबू बकर क़ाल हद्दसना मुअम्मिल क़ाल हद्दसना सुफयान अन आसिम अन अबिल आलिया, अबुल आलिया रहमहुल्लाह वो फरमाते अखबरनी मन समिअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस शख्सियत ने बताया जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था कि आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे लिकुल्लि सूरतिन रकातुन, हर सूरत के लिए एक रकात है। सूरत और रकात, तो दो सूरतें एक रकात में नहीं पढ़ सकता। अभी क़ाल हद्दसना सुलेमान इब्न शुअैब क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न ज़ियाद क़ाल हद्दसना ज़ुहैर इब्न मुआविया क़ाल अख़बरना आसिम अल अहवल अन अबिल आलिया रहमहुल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि सूरतिन रकअह क़ाल फ़ज़करतु ज़ालिका लिब्न सीरीन, मैंने इब्न सीरीन से इसका तज़किरा किया। उन्होंने फरमाया कि अबुल आलिया सहाबी तो नहीं है क्या? असम्मा लका मन हद्दसहु, क्या उन्होंने नाम लिया उस शख्स का कि किसने उनको बयान? क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं। फ़तसअलहु, क्या उससे पूछते नहीं हो? फ़सअलतुहु, मैंने जाकर अबुल आलिया से पूछा और ये कि मैंने कहा मन हद्दसक, आपको किसने बयान की? फ़क़ाल इन्नी ला अअलमु मन हद्दसनी व फ़ी अय्यि मकानिन हद्दसनी व क़द कुन्तु उसल्ली बैन 20 हत्ता बलगनी हाज़ल हदीस। फरमाने लगे कि मैं उस आदमी को जानता हूँ कि जिसने मुझे ये हदीस बयान की, और कहाँ बयान की है ये भी जानता हूँ। मैं उस वक़्त 20 आदमियों के दरमियान नमाज पढ़ रहा था, नमाज का मौका था और ये वाक़या मैंने पढ़ा था, सुना था, मुझे ये हदीस पहुंची थी। क़ाल अबू जाफ़र फ़ज़हब इला हाज़ा क़ौमुन, इस बात की तरफ एक पूरी कौम गई है। तो हाशिये पर इसका हवाला दिया है, इस कौम से कौन सी कौन मुराद है। इमाम शाबी हैं, अबू बकर इब्न अब्दुर्रहमान इब्न हारिस इब्न हिशाम है, इसी तरह अबुल आलिया है। तो ये हज़रात ये कहते हैं कि फ़क़ालू ला यंबग़ी लिर्रजुल अन यज़ीद फ़ी कुल्लि रकअतिन मिन सलातिही अला सूरतिन मअ फ़ातिहतिल किताब, मुनासिब नहीं है एक आदमी के लिए कि ज़्यादा करे एक रकात में अपनी नमाज के में से एक रकात के अंदर अला सूरतिन, एक सूरत पर, मअ फ़ातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के साथ, सूरह फातिहा के साथ एक सूरत मिलाकर उस पर इजाफा जायज़ नहीं है, एक सूरत तो मिलाएगा। वहतज्जू फ़ी ज़ालिका बिहाज़ल हदीस, इस हदीस से इस्तिदलाल किया उन्होंने, और सिर्फ इस हदीस से नहीं, बिमा रुविया अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आगे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से भी इस्तिदलाल है, वो आपको सुनाते हैं। अभी क़ाल हद्दसना अबू बकर क़ाल हद्दसना अबू दाऊद क़ाल हद्दसना शुअबा अन याला इब्न अता क़ाल समिअतु इब्न लबीबता क़ाल क़ाल रजुलुन लिब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अन्हुम इन्नी क़रअतुल मुफ़स्सल फ़ी रकअतिन, मुफ़स्सल जो आखिरी सूरतें हैं, यहाँ एक वजाहत आप समझ लें, पहले ये बात गुजरी भी है, वो ये कि कुरान पाक की सूरतें कितनी किस्म पर हैं। एक किस्म है तिवाल मुफस्सल, तिवाल सब आए तिवाल, तिवाल मुफस्सल सब आए तिवाल, सब आए तिवाल भी कहलाती है, तिवाल भी कहलाती है। 7 सूरतें हैं वो सब आए तिवाल, ये किस्म है सूरतों की। दूसरी किस्म है मीईन, मीईन 100 आयत वाली, 100 आयत या कुछ ज्यादा हो। और तीसरी
صورتیں ہیں مثانی، جو 100 آیات سے کم ہیں، جن کا تلاوت کا عمل کثرت سے ہوتا ہے، اکثر انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ مثانی ان کا بار بار پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، تعداد ان کی آیات کی کم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے مفصل، تیسرے چوتھے نمبر پہ۔ یہ 4 قسم کی صورتیں ہیں قرآن مجید، سبع طول، مئین، مثانی۔ سبع طول یہ صورتیں ہیں کہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ۔ توبہ اور انفال کو ملا کر 7 بنتی ہے، تو انفال کو توبہ کے ساتھ ملائیں گے، ورنہ اکیلی سورہ انفال وہ سبع طول میں شامل نہیں ہو سکتی کہ ان کی آیتیں 100 سے کم ہیں۔ یہ مثانی کے درجے کی صورت ہے، لیکن سورہ توبہ کے ساتھ ملا کر کہ اس کا مضمون سورہ توبہ کا مضمون ایک ہے، تو دونوں صورتوں کو کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ 7 صورتیں بن گئی طوال۔ ان کے علاوہ مئین ہے، 100 یا 100 سے زیادہ آیتوں والی صورتیں، اور ان کے بعد جو صورتیں ہیں وہ مثانی ہیں، اور پھر مفصل ہیں۔ مفصل جو ہے وہ سورہ حجرات سے آخر تک ہے، اور ان کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ طوال مفصلہ وہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہیں، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک اوساط مفصل ہیں، اور آخر میں قصار مفصل۔ تو مفصلات کی 3 صورتیں ہو گئی۔ تو یہ انشاءاللہ 7 صورتیں ذہن میں آ گئی ہوں گی کہ بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے سبع طوال، پھر مئین، پھر مثانی، پھر مفصل، اور مفصل کی 3 صورتیں: طوال مفصل، اوساط مفصل، اور قصار مفصل۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو مجھے اشارے پہ بتا دیں، یہ تحریر کر کے یا کچھ کہہ کے، تاکہ آگے بڑھے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ میں نے مفصلات کو ایک رکعت میں، فی رکعت ایک رکعت میں پڑھا، المفصل ساری مفصلات، یا یہ فرماتے ایک رات میں نے پڑھا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا ان اللہ لو شاء لانزلہ جملۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتے اس کو ایک ساتھ اتار دیتے، لیکن فصلہ، لیکن الگ الگ اتارا، لتعطى كل سورۃ حظها، تاکہ ہر سورت کو اس کا حصہ دیا جائے، من الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں سے۔ تو ہر سورت کو حصہ دینے کا مطلب پھر یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھی جائے، الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ آپ نے اکٹھی کیوں پڑھی ہے، یہ ان کی ڈانٹ بتا رہی ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورت ہوگی۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے حضرات نے اس میں مخالفت کی ہے۔ تو ائمہ اربعہ تو مراد ہے امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایک رکعت کے اندر کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ فقالوا لا بأس ان يصلي الرجل في الركعة الواحدة ما بدا له، جتنا اس کو خیال آئے من السور، صورتوں کے بارے میں جتنا اس کا دل چاہے۔ ان حضرات کا استدلال ہے فی ذلک بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا كحمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها وعنهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن السور قال المفصل۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں میں نے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم صورتوں کو جمع فرماتے تھے، یعنی مفصلات کو؟ تو یہ سوال کیا، اب جواب کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن تائید ملتی ہے کہ جواب اسی طرح ہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمع بین السور کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اور بعض نسخوں میں یہ لفظ قال المفصل نہیں، قالت المفصل ہے، اور نعم یہاں محذوف ہے، قالت نعم المفصل، ملایا کرتے تھے، اور وہ مفصلات کی صورتیں تھی۔
تو دو دو تین تین بھی پڑھ لیتے تھے، اور یہ نسخہ زیادہ درست ہے، قالت المفصل۔ آگے فرماتے ہیں ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانة عن حسين قال اخبرني ابراهيم بن نهيك ابن سنان السلمي انه اتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصلة۔ یہ ابراہیم ابن نہیک ابن سنان عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت آج رات میں نے ایک رکعت میں مفصل ساری پڑھ لی، فی رکعتین، ساری مفصلات ایک رکعت میں پڑھ لی، وہ سورہ حجرات سے شروع کر کے آخر تک پہنچا دی۔ فقال حظا مثل حظ الشعر، تو نے بہت جلدی پڑھا ہوگا جیسے شعر کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے، شعر کی طرح تو نے پڑھا ہوگا تیز تیز، حظا مثل حظ الشعر ونصرا مثل نصر الدقل، اور یہ پکھیرنا ہے جس طرح ردی کی کھجوریں منتشر کی جاتی ہے، ردی کھجوریں، تو آپ نے اس طرح تیز تیز پڑھا ہوگا۔ انما فصل، یہ تو مفصل اسی لیے ہیں، جدا جدا اس لیے ہیں کہ لتفصلوا، تاکہ جدا جدا پڑھو۔ لقد علمنا النظائر، ہم وہ ایک جیسی صورت، نظائر نظیر کی جمع ہے، ایک جیسی صورتیں جانتے ہیں، التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ 20 سورة، کہ وہ 20 صورتیں رسول اللہ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، سورہ رحمان اور نجم، على تعلیف ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو مصحف ہے، قرآن پاک کا نسخہ، اس میں سورہ رحمان اور نجم ایک ساتھ ہیں، اور کل سورتین، دونوں صورتیں آپ نے پڑھی فی رکعتین، ایک رکعت میں۔ اسی طرح وذکر الدخان وعما یتساءلون، وہاں دخان اور عما یتساءلون ایک رکعت میں پڑھی۔ فقلت لابراہیم ارأیت ما دون ذلك کیف اصنع، قال ربما قرأت 4 فی رکعتین، کہ میں کیا کروں، مجھے بتا دو اس سے، اس بارے میں کیا کروں، فرمایا 4 ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ وہ نظریہ سامنے آیا کہ ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ صحابی نے بتایا تھا کہ میں نے ساری جمع کر کے پڑھی ہیں، تو حضرت نے جواب دیا کہ ساری پڑھ کر آپ نے تو شعر والا انداز اختیار کیا ہوگا، جیسے اشعار جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کے لہجے میں نہیں پڑھا ہوگا، اور ردی کی کھجوروں کی طرح آپ نے اس طرح بکھیر دیا ہوگا۔ تو میں نظائر صورتیں جانتا ہوں جو ایک جیسی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے 2 صورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھی، تو 2 کا ملانا یہاں ثابت ہو گیا۔ فی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال وحدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي وائل ان رجلا قال لعبد الله، ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا انی قرأت المفصل فی رکعہ، ایک رکعت میں نے ساری مفصلات پڑھ لی، فقال حظا كحظ الشعر، لقد عرفت النظائر التي، میں وہ نظائر جانتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم 2 کو ملایا کیا کرتے تھے، آپس میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو 2 صورتوں کا ملانا ثابت ہے۔ نظائر ایک جیسی صورت ہے، ایک مضمون کے لحاظ سے یا تعداد آیات کے لحاظ سے، جیسے سورہ نجم، سورہ رحمان یا سورہ دخان اور سورہ عما یتساءلون وغیرہ۔ تو حضرت نے یہ فرما دیا، پھر آگے فرمایا کہ صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه مثله غير انه قال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب بينهن سورتين في ركعتين، جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرمایا کرتے تھے، جوڑتے تھے، جوڑ پیدا کرتے تھے، وہ 2 صورتیں ایک رکعت میں ہوا کرتی تھی، یعنی 2 صورتیں ایک رکعت میں پڑھی ہیں۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود وقال حدثنا محمد وقال حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عن علقمة والاسود قال جاء رجل الى عبد الله رضي الله عنه، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، فقال انی قرأت المفصل فی رکعتین، فقال نصرا كنصر الدقل، دقل کہا جاتا ہے ردی کھجوروں کو، وحظا كحظ الشعر، تیز پڑھا ہوگا آپ نے جس طرح شعر تیز پڑھتا ہے آدمی۔ پھر فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکن یفعل ما فعلت، تیرے کام جیسا کام حضور نہیں کیا کرتے تھے، آپ کا کام جو آپ کی جو کاروائی ہے، کانا یقرن بین کل سورتین فی رکعتین، ایک رکعت میں 2 صورتیں ملاتے تھے، سورتین فی کل رکعتین،
اور وہ ہے النجم والرحمن فی رکعت، اور آگے 20 سورۃ فی 10 رکعات، 20 صورتیں 10 رکعات. وبه قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عمر الضرير قال اخبرنا ابو عوانة عن سليمان عن الاعمش عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الاحنف عن صلة بن زفار عن حذیفة بن الیمان. یا اس سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے پڑھی، اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آ گئی. قال صلیت الی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے حضور علیہ السلام کے پہلو میں ایک رات نماز پڑھی. آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، جب اس سے فارغ ہوئے سورہ آل عمران شروع کی، اور جب کسی آیت پر پہنچتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا یا دوزخ کا، وہاں رک جاتے. آپ وہاں دعا مانگتے یا پناہ مانگتے، جنت کی دعا کے تذکرے پر دعا اور جہنم کے تذکرے پر پناہ. او قال کلاما هذا معناه، یا انہوں نے ایسا کلام فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا تھا. اس موقع پر آپ حضور دعائیں کیا کرتے تھے، اس طرح کا مفہوم والا کلام. تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت بھی سن لی. ففی هذه الاثار، یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور حضرت حذیفہ کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرن بین سورتین، حضور علیہ وسلم دو صورتیں ملاتے تھے ایک رکعت میں. تو اب سامنے ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تو سورہ بقرہ اور آل عمران کو ایک ساتھ پڑھتے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. فقد خالف هذا ما روى ابو العالیہ، اس روایت نے مخالفت کی ہے اس روایت کی، ان روایتوں نے مخالفت کی جو ابو العالیہ کی روایتیں ہیں. وہ اولا، اور یہ والی اولا ہے ابن مسعود والی اور حضرت حذیفہ والی. لاستقامت طریقہ وصحت مجیئہ، اس کی سند بھی درست ہے اور اب اس کی مجیء کا معنی آنا، آنے کا راستہ بھی درست ہے، یعنی ثبوت صحیح ہے، صحیح ثابت ہے. واما قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ بعد ذلك انما سمي المفصل لتفصلوه فان ذلك لم يذكره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک جگہ اشکال کی تھی، اس کو واضح کر رہے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جب ہم پیش کر رہے تھے تو جس شخص کو انہوں نے تنبیہ فرمائی تھی اس کو فرمایا تھا کہ ان کو مفصل اس لیے کہا گیا ہے تاکہ تم ان کو الگ الگ پڑھو. انما فصل لتفصلوا، یا ان کو مفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھو. تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھو. تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو صورتوں کو ایک میں ملانے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اس پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ مفصل نام اس لیے ہے کہ الگ الگ پڑھو. تو جواب دیتے ہیں امام طحاوی کہ یہ جملہ حضرت ابن مسعود کا اپنی طرف سے ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. وقد يحتمل ان يكون ذلك من رأيه، یہ ان کی اپنی رائے ہوگی. فإن كان ذلك من رأيه فقد خالفه، اگر یہ ان کی اپنی رائے ہے کہ الگ الگ پڑھنا اگر ان کا مفہوم بنتا بھی ہے تو اس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. پھر ایک صحابی کی اپنی رائے دوسرے صحابی کی اپنی رائے سے مخالف ہو جائے اور اس کے رائے کی تائید احادیث سے بھی ملتی ہوں تو اس کی رائے راجح ہوگی جس کی تائید دیگر احادیث سے ملتی ہوں. جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ تو ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں، لأنه كان يختم القرآن فی رکعت، ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں. وسنذكر ذلك في آخر هذا الباب ان شاء اللہ تعالی، اس باب کے آخر میں اس چیز کو ہم ذکر کریں گے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا ہے. 114 صورتیں، دو صورتوں کے ملانے پر اشکال تھا، یہاں تو 114 صورتیں ایک ساتھ پڑھ لی ایک رکعت میں. فرماتے ہیں وقد روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور علیہ السلام بعد صورت نیا مسئلہ اٹھا دیا کہ آپ کو اصرار ہے کہ ایک آیت ایک رکعت میں ایک صورت ہو. ہم نے ابھی تک بتا دیا ایک رکعت میں دو صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی اب عرض کرتے ہیں کہ ایک رکعت میں حضور علیہ السلام نے چند آیتیں بھی پڑھی ہیں، سورت بھی پوری نہیں پڑھی. تو اگر ایک رکعت کے لیے ہی ایک سورت ہو یا ایک سورت ایک رکعت ہی میں ہو تو پھر کچھ آیتیں پڑھنا بھی جائز ہو. تو رسول اللہ علیہ السلام سے مروی ان قرأ فی رکعت من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کی ایک رکعت میں آپ نے ببعض سورت کا کچھ حصہ پڑھا ہے. قال حدثنا بذلك ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن جريج وقال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رضي الله عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح،
فتح کے صبح کو، فتح مکہ کے موقع پر صبح میں حاضر ہوا، صبح کی فجر کی نماز میں. فافتتح سورۃ المؤمن، سورہ مؤمن کو آپ نے شروع کیا. فلما اتی علی ذکر موسیٰ و عیسیٰ اور موسیٰ و ہارون، موسیٰ، عیسیٰ یا ہارون کا تذکرہ جب پہنچا، اس پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی نے آ لیا. اب یہ موسیٰ، عیسیٰ اور موسیٰ ہارون کا تذکرہ سورہ مؤمن میں نہیں ہے، سورہ مؤمن 24ویں سپارے میں ہے. یہ دراصل سورہ مؤمنین ہے، سورہ مؤمنون 18واں سپارہ وہ مراد ہے. یہاں پر سورہ مومن سے سورہ مومنون مراد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانسی نے آ لیا. پھر اس کے بعد تو کھانسی نے جب آ لیا تو آپ نے وہیں رکوع کیا. اب پوری صورت نہیں پڑھی، آدھی صورت پڑھ کر انہوں نے رکوع فرمایا ہے. لیکن اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، یہ تو عارض ہے. ہو سکتا ہے حضور پوری صورت پڑھنا چاہتے ہوں لیکن عارض نے ان کو روکا. تو ایمرجنسی کے مسائل اور ہوتے ہیں اور نارمل حالت کے مسائل اور ہوتے ہیں. آپ ہمیں معمول بتا دیں، معمول. فلما اتی علی ذکر موسیٰ و عیسیٰ و موسیٰ و ہارون کا لفظ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کے لیے یہ صلی اللہ علیہ، ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل یعنی رحمت درود نازل فرمائے. اخذت ہو حضور علیہ السلام کو آلیہ سعلۃ، کھانسی نے، فرکع آپ نے رکوع فرمایا. فإن قال قائل انما فعل ذلك للسعلة، یہ جو رکوع انہوں نے کیا ہے سورت کے درمیان یہ اس کھانسی کی وجہ سے ہے جو آپ کو پیش آئی. اگر کسی نے یہ اعتراض کیا تو اس کا جواب ہے کہ اس کے علاوہ بھی آیتیں موجود، اس کے علاوہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور باب القراءۃ فی رکعتی الفجر میں وہ روایتیں گزر گئی ہیں کہ ایک رکعت میں ایک آیت پڑھی، دوسری رکعت میں دوسری آیت پڑھ لی. قرآن پاک کی 2 آیتیں بھی پڑھی ہیں. تو اس سے وہ تو کوئی عارض نہیں تھا، تو عام نارمل حالت تھی. فقد حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سليمان بن حيان ابو خالد الاحمر عن رجل عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله، حضور علیہ السلام ایک آیت پڑھتے تھے کتاب اللہ کی، بہا یرکع و بہا یسجد و بہا یدعو، اسی ایک آیت کو پڑھ کر رکوع فرمایا اور پھر سجدہ فرمایا اور پھر دعا بھی کی. یعنی اسی آیت کو بطور تلاوت کے بھی استعمال کیا اور بطور دعا کے بھی. پھر آگے فرماتے ہیں قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة عن ابي ذر رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام بآیت، ایک آیت کے ساتھ قیام فرمایا انہوں نے صبح تک. آیت یہ تھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال حدثنا ابو الوليد قال حدثني يحيى بن سعيد القطان. اور اس روایت کے اندر آگے ابو ذر رضی اللہ عنہ آئیں گے، وہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، حضور علیہ السلام سے اسی طرح کی حدیث ان سے منقول ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے. تو یہ روایتیں آپ نے سنی. حضرت ابو ذر کی کئی حدیثیں ہیں یہاں پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چند آیتیں بھی حضور علیہ السلام نے پڑھی ہیں، سورت بھی پوری نہیں کی. فہذا دلیل علی الا بأس بقراءۃ بعض سورۃ فی رکعۃ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ سورت کا کچھ حصہ پڑھنے پر بھی کوئی حرج نہیں. فقد ثبت انه لا بأس بقراءۃ السور فی الرکعۃ، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جہاں سورت کا کچھ حصہ نہیں پڑھ سکتے، سورت کا کچھ حصہ پڑھ سکتے ہیں، سورت بھی پڑھ سکتے تو صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. لما قد ذکرنا، ان دلیل کی بنیاد پر، ان ادلہ کی بنیاد پر جنہیں ہم ذکر کر چکے ہیں، مما جاء فی ذلک، جو اس سلسلے میں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقد جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال افضل الصلاۃ طول القیام، بہترین نماز تو وہ ہے جو لمبے قیام والی ہو. تو لمبا قیام تب ہو سکتا ہے جب ان میں کئی صورتیں پڑھنے کی گنجائش پیدا ہو جائے. وهذا فذلك ينفي ايضا ما ذكر ابو العالیہ، یہ جو روایت ہے طول قرات والی، طول قیام والی، اس سے یہ بھی نفی کرتی ہے یہ نماز
نماز کی یہ والی روایت طول قیام والی روایت ابو العالیہ کے قول کی اور ان کی روایت کی وجہ لأنہ یوجب کیونکہ اس روایت نے لازم کر دیا کہ افضل نماز وہ ہے جس کی قراءت لمبی ہو ولا يكون ذلك الا بالجمع بين السور الكثيرة في رکعتين اور طول قراءت جو تب ہو سکتی ہے کہ جب کئی صورتیں ایک رکعت میں جمع کر لی جائے وهذا كله قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله آگے صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت امام طحاوی تائید پیش کر رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام یا تابعین بعد میں کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ آ رہا ہے تو تابعین کے ذکر سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ سب سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جو فصل اول میں ہم نے حضرت ابن عمر کا قول پیش کیا تھا ابن عمر کا قول شروع میں پیش کیا تھا ہم نے اس کے خلاف قول منقول ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو شروع ہے قول تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو مفصلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکٹھا سارا قرآن نازل کر سکتے تھے لیکن ان کو جدا اس لیے کیا کہ ہر صورت کو اس کا حق دیا جائے اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک صورت میں ایک صورت کو ایک رکعت میں پڑھا جائے تو اس روایت کے رد میں اس کے مقابلے پر ابن عمر کا اپنا قول موجود ہے ابھی قال حدثنا ابن مرزوق کو دیکھ لیں قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا داود بن قيس عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب مغرب کی نماز میں دو صورتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے یہ کام کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود تو ان کی روایت اور ان کا عمل یہاں آمنے سامنے ہو گئے وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم انه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعتين دو صورتیں حضرت ابن عمر یا تین پڑھ لیتے تھے ایک رکعت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود آگے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعیل عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم مثله وزاد لیکن یہاں اضافہ ہے اس روایت میں کہ لمبی صورتوں کو دو رکعتوں میں تقسیم کر لیتے تھے فرض کی دو رکعتیں ہیں ان میں لمبی صورتوں کو تقسیم کر لیتے تھے کچھ حصہ ایک میں کچھ دوسرے میں وقد روی فی ذلک عن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ ما يدل على هذا المعنى اس باب میں حضرت عمر امیر المومنین سے اور دوسرے حضرات سے بھی اسی طرح کی روایت ہیں جو اس کی تائید کرتی اس کو پیش کرتے ہیں قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بمكة حضرت نے مکہ میں نماز پڑھائی فجر کی پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھی اور یہاں تک پہنچے وہ بیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم ثم رکع وہیں انہوں نے رکوع کیا سورت پوری نہیں کی تو گنجائش ہے کہ کچھ پڑھے پوری سورت پڑھے دو صورتیں پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اگلی روایت روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم فقرأ في الركعة الآخرة من المغرب مغرب کی آخری رکعت میں انہوں نے علم ترى کیف فعل ربک یہ پڑھی اور لإلاف قریش کو پڑھا انہوں نے دو صورتیں ملا دی یہ قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق حدثه عن عبد الرحمن بن يزيد قال صليت مع عبد الله حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے عشاء کی نماز پڑھی آخری عشاء کی فافتتح الانفال سورہ انفال شروع کی اور نعم المولا و نعم النصیر تک پہنچے تو رکوع کیا یہ جہاں 9واں سپارہ ختم ہوتا ہے 10ویں سپارے سے پہلے آخری سطر نعم المولا و نعم النصیر تو آدھی سورہ انفال پڑھ کر انہوں نے رکوع کیا اور عشاء کی نماز تو کچھ سورت پڑھ سکتا ہے ابھی قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية عن الأحول عن ابن سيرين رضي الله عنه قال كان تميم الداري حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ یحیی اللیل کلہ بالقرآن کلہ فی رکعت پوری رات کو زندہ رکھتے تھے یعنی بیدار رہتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے ایک ایک رکعت میں
तो एक रकात में पूरा कुरान पाक पढ़ना हजरत तमीम दारी की रिवायत से साबित हुआ। وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري، یہ ہے شان تیرے بھائی تمیم داری کی، اور میں نے اس کو دیکھا وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ قام لیلتن حتی اصبح، پوری رات قیام فرمایا صبح تک، یا صبح کی حتی اصبح فرمایا تھا، یا کادا یصبح فرمایا تھا کہ صبح ہونے لگی تھی، یقرأ آیتن یرکع بها ویسجد ویبکی، ایک آیت پڑھتے رکوع کرتے سجدہ کرتے روتے رہتے۔ کون سی آیت؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، پوری آیت پڑھ لی انہوں نے، یہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے تیسرے رکوع میں۔ تو ایک آیت پہ پوری رات انہوں نے گزار دی اور ایک رکعت میں ایک ایک آیت پڑھتے رہے، یعنی ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الحماني قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه قرأ القرآن في ركعت، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا۔ وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير انه قرأ القرآن في ركعت في البيت، ایک سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی، ایک رکعت میں گھر کے اندر پورا قرآن پڑھا، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا، ایک آیت پڑھ لی، کچھ پڑھا، پوری صورت پڑھ لی، سب کی گنجائش۔ وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابو الاحوص عن المغيرة عن ابراهيم قال امنا في صلاة المغرب، حضرت مغیرہ ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی مغرب کی، فوصل بسورة الفیل الى قریش، فی رکعت میں ایک رکعت میں سورہ فیل اور قریش کو جمع کیا۔ وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الروایت فيه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے ذکر کیا اور ساتھ خود حضور علیہ السلام کی روایت میں بھی تواتر ہے۔ وکثرت من ذهب الیہ من اصحابہ، بہت سارے صحابہ کرام اس نظریے کی طرف گئے ہیں، ومن تابعیہم، تابعین بھی گئے۔ هو النظر، یہ نظر صحیح بھی ہے، نظر یہ ہے، قیاس بھی یہی ہے، یعنی نظر وہ یہ کہ سورہ فاتحہ ایک مستقل صورت ہے، وہاں آپ لوگوں کو اصرار نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے ایک رکعت ہے، دوسری صورت کے لیے ایک رکعت ہے، تیسری صورت کے لیے ایک رکعت ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت آپ ملاتے ہیں تو دو صورتیں تو ایک رکعت میں جمع ہو گئی، تو پھر اس پر اصرار کیوں ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک صورت کو ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ بھی صورت ہے، جب اس کے ساتھ دوسری ملائی جا سکتی ہے تو دوسری بھی صورتیں ہیں، ان کے ساتھ تیسری بھی ملائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی پابندی والی بات نہیں ہے۔ لأن قد رأينا فاتحة الكتاب، ہم نے سورہ فاتحہ کو دیکھا، تقرأ هي وسورة غيرها، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری صورت بھی، فی رکعت میں ایک رکعت میں، ولا يكون بذلك بأس، اور اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ولا يجب لفاتحة الكتاب رکعت لأنها سورة، یہ درمیان میں لأنها سورة اس کی علت ہے، سورہ فاتحہ کے لیے لازم نہیں ہے ایک رکعت کیونکہ ایک مستقل صورت ہے، سورہ فاتحہ بھی ایک صورت ہے، اس کے لیے الگ رکعت لازم نہیں ہے۔ تو فن نظر والا ذالک، اس عبارت کو دوبارہ دیکھ لیں، ولا یجب لفاتحة الکتاب رکعت، یہ درمیان والی عبارت چھوڑ کر آگے، ولا یجب لازم نہیں ہے سورہ فاتحہ کے لیے ایک رکعت، کیوں؟ لأنها سورة، کیونکہ یہ بھی تو ایک صورت ہے، اگر ایک صورت کے لیے ایک رکعت ضروری ہے تو سورہ فاتحہ کے لیے بھی ایک رکعت ضروری ہوتی، دوسری صورت کا ملانا منع ہوتا۔ فالنظر علی ذلک ان یکون کذلک، اس پر جب نظر ڈالتے ہیں کہ معاملہ اسی طرح رہے، ما سواها من السور، دیگر صورتوں کا، لا یجب ایضا لکل سورۃ منہ، قرآن پاک میں سے ہر صورت کے لیے ضروری نہیں ہے رکعت، ایک رکعت، ایک رکعت میں دو صورتیں، تین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہذا مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، یہ نظریہ ہے ان بزرگوں کا جن کے نام آپ نے سن لیے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ۔ امید ہے یہ باب سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہے تو کیجیے تاکہ پھر آگے بڑھے۔ اگر سمجھ آئی ہے تو ارشاد فرما دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔
تو بہرحال انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی. باب القیام فی شہر رمضان هل هو فی المنازل افضل ام مع الامام. رمضان کے مہینے میں قیام تراویح کی نماز گھر میں پڑھنی افضل ہے یا مسجد میں امام کے ساتھ. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے اور بعض کہتے ہیں امام کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. تو باب القیام فی شہر رمضان شہر رمضان کا قیام حل ہوا فی المنازل گھروں میں افضل ہے ام مع الامام یا امام کے ساتھ افضل ہے. تو اس سلسلے میں حضرت نے روایات پیش کی ہیں. پہلی روایت ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود وهو ابن ابي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن ابي ذر رضي الله عنه قال صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کا مہینہ ولم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر. آپ نے ہمارے ساتھ قیام اللیل نہیں فرمایا یہاں تک کہ 7 راتیں رہ گئیں. یعنی 23 رمضان تک حضور نے قیام اللیل نہیں فرمایا تراویح نہیں پڑھی. فلما كانت الليلة السابعة جب 7ویں رات تھی یعنی آخر سے 7ویں رات جس کو ہم 23 بھی کہہ سکتے ہیں 23 رمضان خرج فصلى بنا نماز پڑھائی حتى مضى ثلث الليل رات کی تہائی گزر گئی. رات کی تہائی تک آپ نے ہمیں نمازیں پڑھائی. ثم يصلي بنا السادسة پھر 6ٹھی رات کچھ نہیں پڑھا یعنی 24ویں کی رات. 23ویں جب تھی تو 7 راتیں باقی جب 24ویں ہوئی تو آگے 6 راتیں باقی رہی. حتی خرج الليلة الخامسة یہاں تک کہ 5ویں رات آپ آ گئے. 5ویں رات یعنی 25ویں رات تھی ادھر سے 5 راتیں بنتی ہیں. فصلى بنا ہمیں نماز پڑھائی حتی مضى شطر اللیل نماز کے رات کا ایک حصہ گزرا. فقلنا یا رسول اللہ لو نفلتنا آگے رات کا تو ایک حصہ گزرا ہے مزید رات باقی ہے تو آپ نے اگر ہمیں مزید نفل پڑھا دیے. فقال ان القوم اذا صلوا مع الامام حتى ينصرف كتب لهم قوم جب نماز پڑھ لے امام کے ساتھ اور کہ امام واپس چلا جائے تو یہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے قیام تلک اللیلہ دی پوری رات کا قیام. تو پوری رات مجھے نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قوم نے امام کے ساتھ نماز پڑھ لی اور امام واپس چلا گیا تو اب امام نہیں رہا تو باقی ماندہ رات کے قیام جو ہے نا رات کے قیام کا ثواب ان کے لیے لکھا جاتا ہے. ثم لم يصلي بنا الرابعة پھر 4تھی رات آپ نے نماز نہیں پڑھائی. 4تھی رات یعنی آخر سے 4تھی رات. حتی اذا كانت ليلة الثالثة جب 3 راتیں باقی رہ گئی 3سری رات تھی آخر سے ادھر سے 27ویں. خرج آئے و خرج بأہلہ اہل خانہ کو بھی لے آئے. فصلى بنا نماز پڑھائی حضور نے حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح کہ ہم سے فلاح فوت ہو جائے. اتنا لمبا قیام یعنی اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ فلاح ہم سے فوت ہو جائے. شاگرد نے حضرت سے پوچھا کہ وہ فلاح کیا ہے تو انہوں نے فلاح کا ترجمہ کیا کہ فلاح سے سحری مراد ہے کہ سحری کے فوت ہونے کا ہمیں خطرہ ہوا. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان القيام مع الامام في شهر رمضان افضل. ایک قوم اس بات کی طرف گئی ہے. لیث بن سعد ہیں عبداللہ بن مبارک ہیں امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہے امام اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں احمد بن حنبل کا مستقل مذہب ہے تو یہ حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو اسی طرح شافعیہ کے بھی اقوال ہیں احناف کے بھی کہ یہ رائے دیتے ہیں کہ جو قیام اللیل ہے مع الامام امام کے ساتھ فی شہر رمضان رمضان میں افضل زیادہ افضل ہے منہ اس قیام سے فی المنازل جو گھر میں کیا جاتا ہے. وہ قیام جو گھر میں ہو اور ایک وہ قیام جو امام کے ساتھ ہو یہ امام والا افضل ہے. واحتجوا بذلك بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے قول سے استدلال کیا کہ انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قنوت بقیۃ لیلۃ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس کی واپسی تک تو باقی ماندہ رات کا قنوت قیام اس کے لیے لکھا جاتا ہے یعنی عبادت لکھی جاتی ہے قیام لکھا جاتا ہے. وخالفهم فی ذلک آخرون دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے اس میں
امام مالک امام شافعی کا قول مشہور ہے کہ وہ اس کے مخالف ہیں اور وہ گھر میں نماز کے قیام کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن احناف کی بھی تقریباً بعض کی یہی رائے ہے، آگے آ رہی ہے تفصیل۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته افضل من صلاته مع الامام، گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے امام کے ساتھ پڑھنے سے نفل نماز، اور ان کے لیے حجت اس معاملے میں انما احتجوا به من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے اس قول سے جو انہوں نے استدلال کیا تھا کہ انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا ارشاد تو اسی طرح ہی کہ جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اور امام واپس کیا تو باقی رات کا قیام لکھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ولكنه قد روي عنه ايضا انه قال خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، کہ فرض نماز اس کے علاوہ انسان کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ہے، تو دونوں میں تعارض نہیں ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھ لی، امام واپس چلا گیا، قیام اللیل کا ثواب لکھا جائے گا، قیام اللیل کا لکھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ قیام اللیل گھر والی نماز سے افضل ہوگا، اتنا کہا ہے کہ قیام اللیل کا ثواب ہوگا بس۔ اور گھر کی نماز کے بارے میں تو صاف فرمائے خیر صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بہترین نماز انسان کی وہ ہے جو گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے، فرض مسجد میں پڑھے باقی نمازیں گھر میں پڑھے، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے وذلك لما كان قام بهم ليلة في رمضان، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت نے قیام فرمایا قیام اللیل رمضان میں، فارادو صحابہ نے چاہا ان یقوم بهم بعد ذلك، کہ حضور علیہ السلام مزید ان کے ساتھ قیام فرمائے بعد میں، تو حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ امام جب واپس جائے اور جو لوگ قیام مع الامام کر چکے ہیں ان کے لیے باقی ماندہ قیام کا ثواب مل جاتا ہے، تو اس میں اشارہ ملا کہ مزید نماز جو ہے وہ جا کر گھر میں پڑھے، امام کے ساتھ نہ پڑھے۔ تو فرماتے ہیں فقال لهم هذا القول فاعلمهم به، اس قول کے ذریعے سے حضور نے ان کو بتا دیے کہ ان صلاتهم في منازلهم وحدانا افضل، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا اکیلے زیادہ فضیلت رکھتی ہے من صلاتهم معه، ان کی اس نماز سے جو حضور کے ساتھ پڑھتے ہیں فی مسجد، حضور کی مسجد میں، وصلاتهم تلك في منازلهم اخرى، تو ان کی یہ نماز گھر میں زیادہ لائق ہے کہ افضل من الصلاۃ مع غیرہ، جب حضور کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو پھر دوسرے امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل کیوں نہیں ہے؟ مسجد بھی حضور علیہ السلام کی ہو، امام بھی حضور علیہ السلام ہو، اور ان کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو پھر دوسرا امام ہو اور مسجد بھی دوسری ہو تو لوگوں کی مسجد کے اندر نماز پڑھنا کیسے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ گھر والی نماز تو بطریق اولا زیادہ ہوگی، تو اس لیے فرمایا فصلاتهم تلک فی منازلهم، ان کی یہ نماز گھروں میں اخرا زیادہ لائق ہے ان یکون افضل من الصلاۃ، کہ اس نماز سے زیادہ فضیلت رکھے مع غیرہ، جو دوسرے امام کے ساتھ ہو، فی مسجد فی غیر مسجد، اور حضور کی مسجد کے بھی علاوہ ہو۔ فتصحیح هذین الاثرین، ان دونوں روایتوں کی تصحیح جو شروع میں آپ نے پڑھی اور جو یہ روایت آپ نے ابھی پڑھ لی زید بن ثابت والی، اور وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حدیث ابی ذر ہوا علی ان یکتب له بالقیام مع الامام قنوت بقیۃ لیلته، حدیث ابی ذر کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ جو نماز پڑھ لی باقی ماندہ رات رہ گئی، امام چلا گیا تو باقی ماندہ رات کا ثواب لکھا جاتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور زید بن ثابت کی روایت یہ لازم کرتی ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھی وہ زیادہ بہتر ہے اس نماز سے جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، تو افضلیت زید بن ثابت کی روایت سے سامنے ہوئی، اور قیام اللیل کا ثواب حضرت ابو ذر کی روایت سے سامنے آئے، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ اس لیے کرنا مناسب ہے کہ دونوں اثروں میں تضاد لازم نہ آئے، لا یتضاد هذان الاثران، نہ ٹکرائیں یہ دونوں اثر۔ اس کے بعد مزید دیکھتے جائیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير، حجرہ بنایا
مسجد کے اندر چٹائی کا فصلی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیالی، اس میں چند راتیں آپ نے نماز پڑھی، حتی اجتمع الیہ ناس، کچھ لوگ جمع ہو گئے، ثم فقدوا صوتہ، پھر حضور علیہ السلام کی آواز کو انہوں نے مفقود پایا، فظنوا انہ قد نام، سب کو خیال ہوا کہ حضور سو گئے، فجعل بعضهم یتنخنخ لیخرج الیہم، تو بعض نے کھانسنا شروع کیا تھا کہ حضور باہر آئیں اور ان کو نماز پڑھائیں، فقال، تو پس حضور نے فرمایا، ما زال بکم الذی رأیت من صنیعکم منذ اللیلہ حتی خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل، تمہارے اوپر وہ حالت جو میں نے دیکھی ہے آج کے منذ اللیل، آج کے رات کے اول سے، کہ تم انتظار کر رہے ہو اور کوشش کر دو کہ میں تمہیں پھر نماز پڑھاؤں، لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا کہ تم پر قیام اللیل فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں پھر نہیں آیا، کیونکہ امت کا شوق ہو اور شارع کی تجویز ہو تو پھر چیز فرض ہو جاتی ہے، شوق نہ ہو، تجویز ہو، یا تجویز نہ ہو اور شوق ہو تو چیز فرض نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام شارع ہیں، ان کی تجویز تھی کہ مسواک فرض ہو جائے، لیکن امت کی طرف سے رغبت نہیں تھی، مشقت کا خطرہ تھا، تو تجویز ہے، رغبت نہیں ہے، تجویز ہے مسواک میں، رغبت نہیں ہے، رغبت نہیں، لہذا فریت نہیں آئی مسواک کے معاملے میں، اور رغبت ہے، تجویز نہیں، رغبت ہے، تجویز نہیں ہے، یہ تو تراویح فرض نہیں ہوئی، یہاں رغبت تھی، صحابہ چاہتے تھے کہ حضرت پڑھائیں، لیکن تجویز شارع نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی تجویز نہیں، اور جمعہ کی نماز تجویز بھی تھی اور رغبت بھی تھی، تو اس وجہ سے تجویز اور رغبت دونوں موجود ہیں، تو لہذا فرض ہو گئی۔ تو یہاں حضرات صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ میں اگر آپ پر فرض ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ آپ پر فرض نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ فرض ہو، کیوں کہ اگر فرض ہو جاتی ہے نماز، ولو کتب علیکم ما کنتم به، اس کو قائم نہ کر سکو، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں پڑھو، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بہترین نماز انسان کی وہ ہے جو گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے، فرض نماز مسجد میں بہتر ہے، باقی نمازیں جو ہے وہ گھر میں بہتر ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهابي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني بردان حدثني برد ان ابراهيم، برد لفظ ان ابراهيم بن ابي فلان وهو ابن ابي النضر عن ابيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجده هذا الا المكتوبة، انسان کے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد کی نماز سے بہتر ہے سوائے فرض نماز کے، نفل گھر میں بہتر۔ ربیع الجیزی فرماتے حدثنا اسد بن ابو الاسود قال حدثنا ملیۃ عن ابي نضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افضل صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة، اور وقد روي عن غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ما قد ذکرنا في باب التطوع في المساجد، مساجد میں نفل نماز کا تذکرہ بھی پہلے گزرا کہ نفل نماز گھر میں بہتر ہے، تو یہ بھی تطوع ہے، تراویح کی نماز فرض تو ہے نہیں، فثبت بتصحیح معانی هذه الاثار ما ذکرناه، تو ان آثار کے یہ جو آثار ہیں ان کی تصحیح سے وہ معنی ثابت ہوا جسے ہم ذکر کر چکے ہیں، وقد روی فی ذلک عن بعض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یوافق ما صححناها علیہ، حضور علیہ السلام کے بعد کے حضرات سے جو عمل ثابت ہوا تو وہ چیز ثابت ہوئی ہے جس پر ہم نے تصحیح کی ہے کہ تراویح کی نماز گھر میں افضل ہے۔ ومن ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يصلي خلف الامام في شهر رمضان، رمضان کے مہینے میں امام کے پیچھے تراویح نہیں پڑھتے۔ اگلی روایت ہوگی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا معمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما وانهم صلي خلف الامام اصلي في رمضان فقال فتقرأ القرآن، قرآن پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا قال صلی فی بیتک، پھر امام کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو، خود قرآن پڑھو گھر میں جا کر۔ ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي حمزة ومغيرة عن ابراهيم قال لو لم يكن معي الا سورتين لرددتهما احب الي من ان اقوم خلف الامام في رمضان، اگر میرے پاس دو سورتیں ہوں، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں،
اور میں انہی کو دہراتا رہوں. میرے لیے یہ بات زیادہ پسند ہے اس کے کہ کسی امام کے پیچھے رمضان میں نماز پڑھوں. یہ تابعی کا مسئلہ سامنے آیا. ابھی قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص المغيرة عن ابراهيم قال كان المجتهدون يصلون في ناحية المسجد والامام يصلي بالناس في رمضان. متحجدون تہجد پڑھنے والے. پھر متحجد لفظ ہے یہ. ناحیت المسجد نماز پڑھتے تھے اور امام جو ہے وہ رمضان میں نماز پڑھایا کرتا تھا الگ کر کے پڑھنا. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن ابراهيم قال كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل بعض القوم يصلي في المسجد وحده. قال شعبة سألت اسحاق بن سويد من هذا فقال كان الامام ها هنا يؤمنا وكان لنا صف يقال له صف القراء فنصلي على حدة والامام يصلي بالناس. الگ پڑھتے تھے ہم قاری حضرات. ایک صف ہوتی تھی اور اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے. امام الگ کر کے پڑھاتا تھا. تو تراویح کی نماز الگ ہوگی اور گھر میں پھر زیادہ افضل ہے. یہ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن ابي حمزة عن ابراهيم قال لو لم يكن معي الا سورة واحدة لكنت ان ارددها احب الي من ان اقوم خلف الامام في رمضان. میں ان کو ارددها بار بار پڑھتا رہوں امام کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے. نماز پڑھ